अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ 500 लोगों की इंक्वायरी शुरू हुई है जो इंग्लैंड में रहते हैं। कौन वो लोग हैं और उनके मतलब के जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसका मकसद क्या है। 9 मई के जो वाक़यात पाकिस्तान में हुए, कहा जाता है कि ये लोग उसमें मुलव्वस थे इंग्लैंड से। और सोशल मीडिया उन दिनों आप सबके इल्म में है कि पाकिस्तान में इंटरनेट बंद था, यूट्यूब बंद था और कोई पता नहीं था कि वहाँ पे क्या हो रहा है। मीडिया जो वहाँ की इलेक्ट्रिक मीडिया है वो कोई ख़बर नहीं दे रही थी। तो जनाब इन्हें ख्वाब में नज़र आ गए वो 500 लोग कि वो इंग्लैंड में बैठकर तो वहाँ जो हंगामे हुए हैं उनकी रहनुमाई कर रहे थे या उनमें मुलव्वस थे। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बदकिस्मती इसे समझ सकते हैं हमारे हुक्मरानों की, हमारे ताकतवर लोगों की। वो अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए हर वो काम कर रहे हैं जो गैर कानूनी है और जिसकी कोई अहमियत नहीं है। हुआ ये है कि ये नॉर्मल तो पंजाब गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी थी, जो आजकल वैसे ही गैर कानूनी गवर्नमेंट बैठी हुई है, अदालत में केस लगा हुआ है, ऊपर से ताकतवर लोगों से उनको हुक्म आया है कि अभी आपने कोई फैसला नहीं करना, आप बैठे रहे खामोशी के साथ, लस्सी पी के सो जाए। और फिर आप सबको पता है कि जो उस दिन हुआ 9 मई को, उसकी अभी तक कोई ठीक तरीके से इंक्वायरी नहीं कर रहा। बस उन लोगों को पकड़ लो जिनका तल्लुक इमरान खान की पार्टी के साथ है और उन पर केस बनाते जाओ दहशतगर्दी के। इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का म्यार इतना ख़राब हो चुका है, अदलिया का तो आपके सामने 128 नंबर पे आ रहा था। लेकिन जिस तरह मिलिट्री कोर्ट की बात की गई, उसकी वजह से जो इंटरनेशनल मीडिया है या इंटरनेशनल रहनुमा है, वो भी आवाज़ उठा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है। हम एक तरफ ऐलान करते हैं हमारे ताकतवर हल्के कि कोई इंसानी हकूक़ की वहाँ पे ख़िलाफ़ वर्जी नहीं हो रही। एक तरफ आप देखें कि किसी का पासपोर्ट ब्लॉक किया जाता है, कोई 500 लोगों पे जो यूके में रह रहे हैं उन पर ये इंक्वायरी होगी, उनके नाम एयरपोर्टों पे दे दिए जाएंगे। ये आजकल प्रोपेगेंडा करने का एक मकसद ये है कि लोग डर जाएं। और जिस तरह पूरे पाकिस्तान में खौफ फैलाया हुआ है, इसी तरह ये खौफ जो यूरोप में लोग रहते हैं, जो दूसरे ममालिक में रहते हैं, अमेरिका, जहाँ जहाँ भी रहते हैं, वहाँ भी खौफ में मुब्तला कर दिया जाए कौम को। पिछले दिनों कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ बताया गया कि अवाम के साथ मिलकर हम दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। जब आपको अभी तक यही नहीं पता कि अवाम कौन सी है और दुश्मन कौन से हैं, तो मुकाबला किसके साथ करेंगे? ये भी एक सवाल तो है ना, पहले पता तो कर ले कि हमारे दुश्मन कौन है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरह ये दावे किए जा रहे हैं कि अवाम ताकतवर लोगों के साथ मोहब्बत करती है, कोई मोहब्बत नहीं करती। मैं आपको बता दूं, खौफ है, एक खौफ की फजा है, डराया धमकाया जा रहा है। ज़बरदस्ती जिस तरह शादियां नहीं करते, वो कोई राजी ना भी हो लड़की लड़का तो उसकी ज़बरदस्ती शादी कर देते हैं और बाद में देखा जाएगा जो होगा, वो सब कुछ चल रहा है। कई दफ़ा होता है कि किसी लड़के का या लड़की का दिमाग भी ठीक ना हो तो कहते हैं इसकी शादी कर दो, बाद में शायद ठीक हो जाए, बाद में और बेड़ा गर्क हो जाता है। खैर, ये तो वैसे ही मैंने आपको बता दिया। तो जनाब, जो यूके में लोग रहते हैं जिनके ये नाम बता रहे हैं, पहले तो उनके नाम जारी किए जाए। ये नहीं कि आप वो एयरपोर्ट पे जाए पाकिस्तान तो उनको गिरफ्तार कर ले और उन पे फिर मुकदमा जिस तरह झूठे वहाँ पे लोगों पे बने हुए हैं वो बनते जाएं। कोई इंसानी हकूक़ की जी ये खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। वो सनम जवेद और दूसरी जो ख़वातीन थी उनको अब जेल भेज दिया गया है और वहाँ से उनकी ज़मानतें हो जाएंगी। अच्छा, एक और चीज़ बहुत बड़ी हुई है जो कि सोशल मीडिया की वजह से हुई है। प्रोग्राम ये था कि ये जो ख़वातीन है, खतीजा शाह, सनम जवेद और जितनी भी पीटीआई के साथ लड़कियां
جو آپ سب کے سامنے میڈیا پہ بھی آتی ہیں اور مقابلہ بھی کرتی ہے دوسروں کا، ان کے کیس بھی ملٹری کورٹ میں چلانے کا پہلے پروگرام بن چکا تھا، مگر بعد میں میرا خیال کسی نے مشورہ دیا کہ جناب یہ تو بہت بڑی بے عزتی ہوگی اور ہم دنیا کو کیا جواب دیں گے، اور یہاں سے یہ اطلاع مل رہی ہے کہ اب مائنڈ چینج ہو رہا ہے اور خواتین کے یہ کیس ملٹری کورٹ میں نہیں جائیں گے، مگر میرا خیال 10 15 20 لوگ ملٹری کے حوالے کیے گئے ہیں۔ بڑے اہم سوالات ہیں۔ دیکھیں میں بارہ دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ فوج ہماری ہے، یہ ہمارے جو فوجی جوان ہیں یہ ہمارے بھائی ہے، ہمارے بیٹے ہیں، اور انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر ان کی قربانیاں جو آپ لوگ ضائع کر رہے ہیں وہ بھی آپ غور کریں کہ کیا ان لوگوں نے اس لیے قربانی دی تھی کہ ہماری عدالتوں میں انصاف نہ ہو، ہماری خواتین کو وہاں سے اٹھا لیا جائے، ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی جائے، آ کے ہمیں رات کو 12 بجے تک پھر اٹھ کے رات کو پریس کانفرنس کرنی پڑے؟ کیا اس لیے ان شہیدوں نے یہ قربانیاں دی تھی؟ غور تو کریں نا اس بات پہ۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ جب تک آپ جو جتنے بھی طاقتور لوگ ہیں یہ ظلم کرتے رہیں گے، یہ چھپ نہیں سکتا۔ آپ مقدمات بنا لیں گے، لوگوں کو ماریں گے، لوگوں کو پیٹیں گے، لوگوں کو گھروں میں جا کے سامان لوٹ لیں گے۔ وہ ایک عمران خان بتا رہا تھا جہیز کا سامان بھی لے کے کسی بچی کا، کیا اس سے فرق پڑے گا؟ جس بچی کا یہ وہ سامان لے کے گئے اس کا نکاح جو ہے وہ رک گیا، فی الحال انہوں نے ڈیٹ لیٹ کر دی۔ مجھے یہ بتائیے کہ ایک طرف سے تو تکلیف پہنچے اور آ کے دعوے ہوں بڑے بڑے کہ ہم عوام کے ساتھ مل کر یہ کریں گے وہ کریں گے، اور عوام کو ہی آپ تکلیف دے رہے ہو اور نجائز دے رہے ہو، تو وہاں پہ سوالات تو اٹھتے ہی ہیں نا۔ جو پاکستان سے باہر لوگ ہیں، آپ نے IMF سے بھی پنگا لے لیا، دوسرے ممالک سے بھی پنگا لے لیا، یہ لوگ پیسے بھیجتے ہیں پاکستان میں اور کافی فائدہ ہوتا ہے۔ آپ یہی رہ گئے تھے ان کے ساتھ بھی کوئی پنگا لے لو، اور اسی مقصد کے لیے یہ گورنمنٹ آئی ہوئی۔ اس گورنمنٹ سے آپ کوئی توقع نہیں کر سکتے اچھی۔ کل ایک میں دیکھ رہا تھا، بتایا جا رہا تھا پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہے وہ خودکشی کر رہے ہیں، بچوں کو مار دیتے ہیں، کھانا نہیں ہے، مہنگائی ہے، یہ چیزیں عوام کو ملی ہیں۔ کبھی کسی امیر کے بچے نے بھی خودکشی کی ہے بھوک کی وجہ سے؟ آپ کو کبھی بھی ایسی مثال نہیں ملے گی یا ایسی خبر نہیں ملے گی۔ تو جو کچھ وہاں پاکستان میں ہو رہا ہے، اب اس کو یہ خود بخود یہ لوگ جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈتے، اور یہ ہر وہ طریقہ ڈھونڈیں گے جس سے پاکستان کی رسوائی ہو، جس سے پاکستان کی بدنامی ہو، جس سے پاکستان کے متعلق دنیا میں سوالات اٹھے۔ اور میرا خیال ہے اس لیے یہ باقاعدہ طور پر جو ٹیم اس وقت آئی ہوئی ہے وہ مکمل اسی پہ کام کر رہی ہے، نہ وہ کوئی عوام کی سہولت کی بات کرتی ہے۔ آپ نہیں سنیں گے کہ کوئی سہولت کی بات ہوئی ہو یا عوام کے مسائل کا کوئی حل ہو۔ زبردستی گورنمنٹ چھینی ہوئی ہے، کراچی میں بھی زبردستی گورنمنٹ چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے جو لوکل گورنمنٹ ہے، اور ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ نے وہ ہر کام کرنا ہے جو زبردستی ہوتا ہے۔ اگر ان کی آپ انکوائری کریں، جہاں جہاں رائمنڈ بنا ہوا، جہاں بلاول ہاؤس بنا، جہاں دوسری عمارات وہ بھی قبضہ کیا ہوگا یا ناجائز طریقے کے ساتھ انہوں نے حاصل کی ہوگی، کسی کو ڈرا کے، کسی کو دھمکا کے۔ پہلے مشہور ہوتا تھا کہ زرداری کسی کی ٹانگ پہ بم لگا دیتا تھا اور کہتا تھا یہ کرو، نہیں کرو گے تو اڑا دیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ آج اس سے بھی برے حالات ہے، لا قانونیت ہے، آپ کو کہیں سے کوئی امید نہیں مل سکتی کہ کوئی مدد ملے۔ عدالتیں ہیں وہ بیکار ہو چکی ہے، ادارے ہیں وہ کام نہیں کرتے۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں تازہ، چند دن پہلے ایک آفس ہے بڑا مشہور، اب میں نام نہیں لیتا پاکستان میں، ایک بندہ وہاں پہ گیا، مجھے اس کا فون آیا کہ یہاں پہ ٹوکن ختم ہو گئے اور میں نے یہ کام کروانا ہے۔
تو میں نے اس کو کہا کہ پھر وہ کیا کہتے دوبارہ آؤ. میں کہا دوبارہ آؤ گے پھر ٹوکن ختم ہوں گے. ٹوکن جو ہیں وہ ختم ہی رہتے ہیں یہاں پہ. اور پھر اس کو میں نے بتایا کہ یہاں دعا سلام لو ورنہ آپ کو تو یہ 20 چکر لگوا دے گا. تو وہ دعا سلام لی تو پھر وہ ٹوکن بھی نکل آیا. خرچہ پانی دینے کے بعد وہ کام کروا لیا اس نے. ٹوکن یعنی کہ نمبر ختم ہو گئے. تو 2-2.5 ہزار روپیہ دینا پڑا. ٹوکن پھر مل گیا. پہلے ختم ہو گئے تھے. جس ملک کی یہ حالت ہو وہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اداروں میں لوگ بیٹھے ہوئے صرف وہ ہی نہیں جو باہر کھڑے ہیں وہ بھی. اور یہ بتا دوں وہ جو ٹوکن بکتا ہے نا نمبر پھر اندر بھی صاحب تک اس کا حصہ جاتا ہے. جس نے ٹوکن باہر بھیجنا اس کے پاس معمولی سا ہوتا ہے کہ بس وہ زندہ رہے لیکن اندر صاحب کے پاس بھی جانا ہے. پھر وہ جو پورا عملہ اس میں تقسیم ہونا ہے پکنک پارٹی یہ سب چلنا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں. جب میں یورپ آیا 38 سال پہلے تو شناختی کارڈ بنوانے کے لیے میں گیا کسی شہر میں. سخت گرمی تھی. سفر کر کے گیا تو وہ کہتا ہے جناب یہ تو فارم ہی غلط ہے. میں دوبارہ وہی فارم پتہ نہیں غلطی تھی کوئی ٹھیک کر کے لے گیا. وہ پھر کہتا غلط ہے. پھر وہ مجھے نہ آنکھ ماری اس نے. میں نے کہا یہ ٹھیک ہے. وہ گلی میں اٹھ کے آ گیا کہتا کر دیتے ہیں. میں کوئی 2-3 ہفتے بعد شناختی کارڈ لینے گیا تو میں نے اس کو 10 روپے دیے. کہتا آپ شرمندہ کر رہے ہیں. میں کہا میں خود شرمندہ ہو رہا ہوں. 5 اور دیے جان چھڑائی اپنی شناختی کارڈ لیا اور اس ملک کو خیر بات کہا. یہ واقعات عام ہے کوئی نئی بات نہیں ہے. اسی طرح میں نے کہیں جانا تھا کسی پاکستان سے دوسرے ملک میں. پرانی بات ہے تو وہ کہتے جی ایک وہ سرٹیفکیٹ چاہیے جو میڈیکل سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ میں بنوانے گیا. وہ کہتا یہ تو بن ہی نہیں سکتا. اس کو 50 روپے دیے تو 2 منٹ میں وہ خود ہی دستخط کر کے ڈاکٹر کے لیے آیا. تو شروع سے غلط چل رہا ہے سسٹم. اگر ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہماری عزت میں فرق پڑتا ہے. دنیا کیا کہے گی؟ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ دنیا کیا کہے؟ تو لوگوں کو نہیں یہ پتا پوری دنیا کو کہ ہمارے کیا ہوتا ہے. پاکستان میں کیا ہوتا ہے کس کو نہیں پتا یہ بتائیے. سب کو پتا ہے کہ وہاں پہ رشوت کا بازار گرم ہے. اور جب رشوت کی رقم ہوگی تو پھر میں نے کئی دفعہ کہا کہ وہ نہ تو بچے پیدا ہو گئے جو کوئی 40 سال پہلے تھے. آج کل جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. ملاوٹ والی خوراک ملاوٹ ہر چیز میں. تو ظاہر ہے پھر اداروں میں جو لوگ پہنچتے ہیں وہ بھی ملاوٹ کے کام کرتے ہیں. تو اسی طرح سسٹم چل رہا ہے. اب یہ ہوا ہے جناب علی کہ عمران خان کو یہ بالکل اکیلا کرنے میں سوچ رہے کہ کامیاب ہو گئے. جو کل وہ بیٹھے ہوئے تھے 150 لوگ ان کی نہ کوئی اوقات نہ کوئی حیثیت کوئی سر نیچے کوئی چھپ رہا ہے کوئی بول نہیں رہا. یہ عوام میں جائیں گے تو پتہ چلے گا ان کو کہ کیا باؤ بکتی ہے. جب عوام ان کے ساتھ جو سلوک کرے گا. عمران خان کو تو یہ وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے. یہ میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں. مگر عمران خان کو اب یہ راستے سے ہٹانے میں بھی سوچ رہے ہیں کہ کیا طریقہ استعمال کیا جائے. کون سا طریقہ کوئی بھی طریقہ استعمال کرے وہ گلے میں پڑ رہا ہے. خدا نخواستہ اس کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں جس طرح پہلے کوشش کی ہے. پھر بھی عوام جو ہے ان کو معاف نہیں کرے گی. اسے جیل میں ڈالتے ہیں پھر بھی ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. اور کیا آپ طریقہ واردات جو ڈھونڈ رہے ہیں بیٹھ کے سر جوڑ کے جلد سامنے آ جائے گا. مگر کوئی اچھی امید نہیں ان سے ہو سکتی. نہ تو کوئی ملک کی بہتری. اگر ملک کی بہتری ہوتی ہے 75 سال سے یہ زندگی نہ گزر رہی ہوتی وہاں. بہتری کا تو آپ ان سے بول جائیں نا. کوئی چکر نہیں. یہ جو پی ڈی ایم والے آئے ہوئے ہیں یا جو لوگ بھی ان کے ساتھ ہے عوام کی بہتری کی خبر آپ کو نہیں ملے. یہ لکھ لیں آپ. تو جناب جہاں تک ظلم ہوتا ہے وہ کرتے جائے. آپ جتنا ظلم ہوتا ہے وہ کرے. آخیر کر دے آخیر. اور پھر یہ بھی میں بتا دوں کہ تو خدا دا ویر ہوتا ہے. پھر خدا تعالیٰ کی لاٹھی جو بے باز ہے جب وہ چلتی ہے تو بندے کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کدھر گیا. تو اس لیے خدا کا خوف کرے. یہ جھوٹے مقدمات جو بنائے جا رہے ہیں سب کو فوری طور پر رہا کیا جائے.
سب کے اوپر جو بھی کیس خواتین پہ بنائے گئے ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ عدالتی سسٹم نئے سرے سے کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا، ورنہ جب تک آپ سب قانون کے تحت نہیں آئیں گے، متحد نہیں آئیں گے، چاہے وہ طاقتور لوگ ہوں، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، ایک ہی قانون نہیں ہوگا۔ اسی طرح تماشا بھی بنے گا، ظلم بھی ہوگا اور زیادتی بھی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔